बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है और ये सादात कराम के अदब और एहतराम के हवाले से है। रूहानियत में अदब एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में अदब है तो फिर आप इस मंजिल में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर अदब नहीं है तो फिर आप इस मंजिल को कभी नहीं पा सकते हैं। इस वीडियो रिकॉर्डिंग की कई वजूहात हैं, इंशाल्लाह उसमें से चंद एक आपको जिक्र भी करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है, हमारे यहाँ लोग अदब और एहतराम को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे तो वो अपने बड़ों का हो, चाहे वो अपने वालिदैन का हो, चाहे अपने टीचर्स का हो, चाहे अपने पीरो मुर्शिद का हो, चाहे अपने पीरो मुर्शिद के आस्थाने का हो, चाहे अपने नबी का हो, चाहे अपने कलाम यानी कुरान पाक का हो, चाहे वो खुदा का हो। तो अदब के एतबार से हम बहुत पीछे हैं और ख़ुसूसन आज के दौर में जो सादात का अदब और एहतराम है, इसमें जो कमी वाक़ई हुई है, इसने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। लेकिन हम इस चीज़ को समझ भी नहीं रहे हैं और हम इससे सबक भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो इसीलिए ही है कि हमने सादात का अदब करना है, एहतराम करना है और हर हाल में करना है। चाहे आप हाफिज़ हैं, चाहे आप कारी हैं, चाहे आप आलिम हैं, चाहे आप मुफ्ती हैं, चाहे आप शेखुल हदीस हैं, चाहे आप शेखुल कुरान हैं, चाहे आप वली हैं, पीर हैं, साहिबजादे हैं, आप जो कुछ भी हैं, सैयद के आगे आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि सैयद वो है जिसकी रगों में हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। और सैयद ये वो घराना है जिस घराने की शान और अज़मत में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है, जिनकी शान में आयत ततहीर नाज़िल हुई, जिनकी शान में आयत मुबाहला नाज़िल हुई, जिनकी शान में आयत मवद्दत नाज़िल हुई और जिनकी ताकीद करते हुए हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरी इतरत है। मौजू हमारा किसी और तरफ चला गया। बहरहाल मैं ये चाहता था कि मैं इसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे भी बात करूं। अब मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक मुनासिब नहीं रहेगा, तो अब हम इस टॉपिक को अज़मत सादात का ही नाम देते हैं। तो सादात का अदब और एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। हमारा जो मुर्शिद खाना है, हमारे जो पीरो मुर्शिद हैं और हमारा जो सिलसिला है वो सैयद नहीं है। पीर साईं सरदार अहमद आलम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद मोहतरम ख्वाजा साईं मोहम्मद अशरफ अल मारूफ साईं लाला पाक, उनके वालिद मोहतरम ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुरीद और खलीफा हैं पीर तरीक़त राहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद शेरन पाक साईं शेर अली गिलानी। तो साईं शेरन पाक गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मिज़ार पुर अनवार फतेहपुर शरीफ में है, जो कि ज़िला उकाड़ा से अगर आप फैसलाबाद रोड पे निकलेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो वो सैयद थे साईं शेर मोहम्मद गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो सैयद थे, हमारे पीरो मुर्शिद सैयद नहीं है। लेकिन आज के दौर में हमने पूरी दुनिया देखी है, बहुत सारे आस्थाने हमने देखे हैं और हमारे जो पीरो मुर्शिद का मुर्शिद खाना है साईं शेर मोहम्मद गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बहुत सारे लोगों को खिलाफत से नवाजा था। आपके बहुत सारे खुलाफा हैं, बहुत सारे आपके मुरीदैन हैं जिनको आपने अता किया। लेकिन उन सब में, उनमें सादात भी हैं, उनमें गैर सादात भी हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो सादात थे या दीगर थे उनके पास फैज़ कम था, उनके पास उनमें कोई कमी थी, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए ऐसी सोच से भी। लेकिन
اگر آپ دیکھیں جتنا کام جتنا ورک ہمارے مرشد خانے نے کیا ہے اور کتنی سعادتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی جو سعادت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے مرشد خانے کے جو مرشد ہیں سید شیر محمد گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو مرشد ہیں سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سدیلیاں شریف، آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ جب بننے لگا تو اس وقت کے جو صاحبزادگان تھے انہوں نے ارادہ کیا، تمام خلفاء کو بلایا کہ ہم سب کو بلائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ مزار عالیہ کون بنائے گا اور کس کے حصے میں یہ کام آئے گا۔ تو انہوں نے جب قرعہ اندازی کی تو ہمارے پیر و مرشد کا نام نکلا۔ تو اپنے مرشد خانے کے مرشد خانے کا جو مزار پر انوار ہے وہ بھی ہمارے مرشد نے بنوایا، اپنے مرشد کا مزار پر انوار بھی آپ نے بنوایا۔ تو پھر اپنا تو سلسلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جو مدارس اور مساجد کا جو سلسلہ ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مرشد خانے کا یہ اعزاز ہے، یہاں آپ کو 24 گھنٹے لنگر ملے گا، آپ کسی بھی وقت آئیں لنگر آپ کو ملے گا، تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں وہاں پہ ایک مرتبہ گیا اور میں نے وہاں پہ خادم سے گزارش کی کہ یار میری آج تسبیح گھر رہ گئی ہے تو مجھے آج یہاں تسبیح دے دے، تو کہتا یہاں تو سمندر ہے، یہاں آپ تو ایک تسبیح کہہ رہے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے۔ تو یعنی وہ ایک سمندر بہ رہا ہے۔ اور پھر جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ فیض کہاں سے آیا، یہ مقام کہاں سے آیا، اتنی روشنی کہاں سے آئی، اتنا عروج کیسے مل گیا، تو اس کی وجہ صرف ادب تھا۔ ہمارے مرشد اپنے مرشد خانے پہ جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، وہاں خادموں کی طرح خدمت کرتے ہیں اور کبھی سید کے سامنے اونچی آواز نہیں نکالی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ میں بعض مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے جو موجودہ جو گدی نشین ہے پیر سید اویس احمد قادری صاحب، آپ کے پاس میں موجود تھا اور ایک شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا۔ ظاہری طور پہ ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسمانی طور پہ بھی اچھے نہیں تھے، کپڑے بھی بالکل میلے تھے۔ آپ نے ایسے دیکھا کہا، انہیں فرمایا کہ آپ سید ہیں؟ تو آپ کہتے جی میں سید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، دانے ہیں؟ تو آپ تو فرمایا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک خادم کو جو حافظ قرآن ہے اور جو اپنے گھر جا رہا تھا اور بہترین کپڑے پہن کر ادا، نے فرمایا کہ جاؤ لنگر خانے سے ایک توڑا لو دانے کا، گندم کا، اپنی کمر پہ رکھنا ہے، ان کو نہیں اٹھانے دینا، اور جو ان کی سواری ہے اس کے اوپر رکھ کے پھر واپس آنا ہے۔ ایسے ہی کیا گیا۔ اور پھر عجیب یہ بھی ہوا کہ ایک اور بار میں وہیں پہ حاضر تھا تو آپ خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور باہر لنگر کی گندم آئی ہے۔ فرمایا کتنی لے کر آئے ہو؟ کہتا ہے حضور 100 من لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ لنگر خانے میں جمع کرا دو۔ تو یہ کس کا صلہ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ادب کا صلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے وظائف تو کرتے ہیں، بڑے بڑے عملیات تو کرتے ہیں، بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، لیکن ادب میں جب آتے ہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ادب کی وجہ سے پھر ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ حال ہی کا ایک واقعہ ہے، حالانکہ میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہو گیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ویسے تو سید کو میں کبھی دوست بھی نہیں کہتا، نہ کبھی بھائی کہتا ہوں، وہ تو سردار ہے، تو بہرحال دوست ہی کہہ لیں آپ ایک مثال دینے کے لیے۔ تو ان کا تعلق جہلم سے ہے، انہوں نے خود ہی مجھے میسج کیا، بڑی محبتوں سے نوازا اور چند ایک چیزیں فرمائی۔ میں نے کہا حضور میں آپ کا خادم ہوں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیس بک پہ، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے کئی میری آئی ڈی دیکھ لی ہوگی تو انہوں نے مجھے ایڈ کر لیا۔ تو اب ایک اور شخص ہیں جن کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے فالورز بھی ہیں اور بہت اچھی گاڑی بھی ہے، بہت اچھے پیسہ اور شان و شوکت ان کی پوسٹوں سے نظر آتی ہے۔ بہرحال بڑی بڑی الواح، بڑی بڑی تعویذات وہ بناتے اور شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو فالو نہ بھی کیا تو اس کی پوسٹ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا۔ عموماً میں فیس بک بہت کم استعمال کرتا ہوں، کوئی بھی سائٹ بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ تو ان کی پوسٹ پہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ جو شخص ہے اس نے ہماری پوسٹ چوری کی ہے۔
تو میں نے کہا یار یہ کون چوری ہو گیا؟ تو وہ جب میں نے دیکھا تو وہ نام وہ تھا جو ان سید صاحب کا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو وہ ہے، تو وہ تو بہت نائس آدمی ہے. تو پھر میں نے ان کو پرسنلی میسج کیا، میں نے کہا حضور یہ پوسٹ جو ہے نا آپ کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا غور کریں، یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے پھر مجھے بڑے ثبوت کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے اس کا جواب بھی نہیں دینا تھا، لیکن آپ کو ہی میں جواب دے رہا ہوں. تو انہوں نے پھر پوری اس کی مجھے وضاحت دی کہ یہ پوسٹ انہوں نے بھی کہیں سے بنوائی ہے، جس سے انہوں نے بنوائی ہے اس نے ایک پوسٹ میرے نام کی تیار کر کے مجھے بھیج دی ہے اور ایک ان کو بھیج دی ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کیوں بھیجے؟ کہتا ہے حضور میں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو میں نے اس کی محبت یا اس کی عقیدت یا اس جو بھیجنے والا تھا اس کی اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیا. اب وہ آپ شاید آپس میں ایڈ ہوں گے، انہوں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا تو انہوں نے اس کا اسکرین شوٹ لیا اور اس کو اپنی فیس بک پہ ڈال دیا، اور لوگ اس کے نیچے طرح طرح کے کامنٹ کر رہے تھے. پھر میں نے کہا کہ حضور آپ اس کو تھوڑا کریں. تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے ان کو ایک میسج کیا، کامنٹ کیا، جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی کہ حضور آپ بھی تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سید ہے، تو سید کا احترام ضروری ہے، تو آپ نے سید کے لیے چور کا لفظ استعمال کر دیا ایک پوسٹ کی وجہ سے، ایک تصویر کی وجہ سے، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے وہ پوسٹ بالآخر قبلہ شاہ صاحب نے پھر ان سے رابطہ کیا اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کل کا جو دن ہے وہ میرا بہت مشکل گزرا تھا، مجھے نہیں پتا چلا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، بہت سارے روحانی طور پہ ڈسٹربنگ تھی. بہرحال مرشد خانے میں بھی گیا، وہاں بھی پڑھائی کی، رستے میں پڑھائی کی، گھر میں بھی پڑھائی میری الحمدللہ. ویسے اتوار تو میری کم ہو جاتی ہے، لیکن اس اتوار کو میری پڑھائی بہترین ہو گئی تھی. میری ایک خاص پڑھائی ہے جو کہ میں ایک بار بھی کبھی کبھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن وہ 3 بار ہو گئی، اللہ کی مرضی تھی. بہرحال یہ ہوا کہ رات کو جب میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے، حالانکہ میں نے اس میں یا عزیز کا وظیفہ سٹارٹ کرنا تھا، تو میں نے کہا اس کے 21 دن کا وظیفہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے یہ پڑھ لوں کہ میں 3-4 ماہ سے ایک اور وظیفہ کر رہا ہوں، عجیبیات البقی کافیہ قابل ہوں. تو میں نے کہا ایک تسبیح اس کی نکال لیتا ہوں، پھر چند اس کی نکال لوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا تو پڑھائی ہو جائے گی. تو میں نے جب پڑھائی کی تو وہ جو صاحب ہے وہ تقریباً کافی عرصہ میرے سامنے رہے، وہ جن کی آئی ڈی تھی. اب وہ مجھے کچھ تعویذات دے رہے ہیں، کچھ مجھے الواح دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. بہرحال میں نے ان کو پھر فیس بک پہ کامنٹ بھی آج کیا کہ حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ملا بھی نہیں ہوں، کبھی آپ کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں ہے، میرا خیال بھی، صرف میں نے ایک کامنٹ آپ کی آئی ڈی پہ ضرور کیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ رات معاملہ ہوا ہے. پر اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس کے بعد ایک اور بھی سلسلہ سیفیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں میاں محمد حنفی سیفی صاحب، تو ان کے ساتھ میری ملاقات ویسے کافی عرصہ پہلے ہوئی ہے، لیکن صرف کہ سلام کی حد تک، کیونکہ ان کے ایک مرید ہیں تو ان کے ساتھ میرا تعلق تھا، بلکہ میں ان کا مرید تھا، انہوں نے مجھے خلافت بھی دی، پر بعد میں پھر ہم ملاقات ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت قائم ہے. بہرحال میں نے اس خلافت سے پھر آگے کوئی مطلب کہ میری مریدی شروع نہیں کی ہے. تو وہ اچانک ہی میرے سامنے وہ بھی آ گئے. بہرحال یہ تو ایک معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سادات کا جو ادب ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور بات تھی، باتیں بہت طویل ہوگی لیکن یہ میں نے کرنی تھی، یہ بہت ضروری بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر سنی ہے تو پھر سید ہے، شیعہ ہے تو سید نہیں ہے، اگر وہابی ہے تو سید نہیں ہے، اگر دیوبندی ہے تو سید نہیں ہے. تو اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، ویسے میں اس بات کو کافی لیٹ لے جانا چاہتا تھا کہ یہ بات وہی سنے جو اینڈ تک آئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ قاری صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا جی. اس نے ایک سید کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سید ہیں یہ ایک اور سید کے ساتھ، یعنی وہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، تو آپس میں وہ رشتہ کر رہے ہیں. تو مجھے کسی غیر سید نے کہا ہے کہ آپ یہ جو سید نا یہ اصلی نہیں ہے، وہ سید جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، ان کا سلسلہ نسب جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے جا کے بات کروں کہ وہ یہ رشتہ نہ کریں. تو میں نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے آپ کو بتایا ہے اس کا سلسلہ نسب ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا سلسلہ نسب دکھائیں، ان کا پورا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ اپنا سلسلہ نسب دکھا سکتا ہے، اس کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس کا تو سید ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے وہ جو سلسلے والے ہیں ان پہ اٹیک کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ سید پہ اعتراض کر رہا ہے، تو ہم جا کے ان کو یہ بات کہیں. میں نے کہا کہ ہم سادات کی جوتیاں ہیں، حالانکہ ہم ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں،
لیکن میں نے کہا کہ یار ہم بڑے مقام والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، تو ہم سادات کے جوتے ہیں، تو جو جوتے ہوتے ہیں وہ پاؤں میں اچھے لگتے ہیں، جوتے سر پہ اچھے نہیں لگتے۔ تو ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی سید کو جا کے سبق پڑھائیں کہ حضور ایسے نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ کیا آپ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم یہ رشتہ کریں کہ نہ کریں، ہم یہ کریں یا نہ کریں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، وہ ہم سے پوچھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جا کے آئیں کہ آپ انہیں رشتہ کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بات ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن جو سلسلے والے ہیں ان کے ساتھ وہ بلا وجہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں جانا۔ نقصان ہمارا ہی، اگر ہم بات کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ اس لیے پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سید کو کیا سمجھتے ہیں؟ سید ایک مقام ہے، سید ایک عظمت ہے۔ میں نے کہا اگر سید سنی ہے تو پھر بھی سید ہے، سید وہابی ہے تو پھر بھی، کیونکہ اس نے کہا کہ جی وہ جو سید ہے نا ان کے جو سسرال والے ہیں وہ تو وہابی ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور اگر سید سنی ہے تو پھر بھی سید ہے، اگر وہابی ہے تو پھر بھی سید ہے، اگر شیعہ ہے تو پھر بھی سید ہے، اگر دیوبندی ہے تو پھر بھی سید ہے۔ سید ہم سے ہر حال میں اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں کسی کے سلسلے، کسی کی سوچ یا مکتبہ فکر کی وجہ سے سید کے ساتھ عداوت رکھنی چاہیے۔ میں ایک علاج کر رہا تھا، حالانکہ وہ علاج ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس تھا، اس کی بہت ساری اس کی چیزیں ہیں، تو اس کے دوران مجھے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ سید چاہے شیعہ ہی کیوں نہ ہو وہ سید ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سید ہے چاہے اس کا مسلک شیعہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک الگ سوچ ہے، اس کا مکتبہ فکر الگ ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن آپ اس کو سید سے تو نکال نہیں سکتے، آپ تو نہیں نکال سکتے۔ یہ باتیں تو ہوں گی کہ حضور نے فلاں کو فرمایا کہ آپ ہماری اہل بیت میں سے ہیں، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، یا آپ نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے نبی نے، تو وہ ان کی پاور ہے، ہماری پاور تو یہ نہیں ہے۔ وہ کسی کو اندر لائیں، وہ کسی کو باہر نکالیں، وہ تو ان کی مرضی ہے نا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ میرے جیسے آدمی کہے کہ وہ سید نہیں ہے، اس کو سیدوں والے کام ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ جیسا بھی ہے بھائی تمہیں اس سے کیا ہے؟ وہ جیسا بھی ہے، اس کی اعمال اس کے ہیں، وہ سید تمہارا کام ہے احترام کرنا، تم اس کے مرید تھوڑے ہو رہے ہو۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کے مرید نہ ہو، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ان سے پاس جا نہ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، لیکن مخالفت نہ کریں، عداوت نہ رکھیں، کیونکہ عداوت رکھیں گے تو وہ سید کے ساتھ ہوگی، مخالفت کریں گے تو وہ سید کی ہوگی۔ بیعت آپ نے جس کی مرضی کرنی ہے، فیض آپ نے جہاں سے مرضی لینا ہے، تعلق آپ نے جہاں مرضی بنانا ہے، لیکن کبھی بھی سادات کی مخالفت نہ کریں۔ ممکن ہے کہ میری یہ باتیں کسی کو اچھی نہ لگے، میں بھی انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن سادات کے بارے میں میرے لیے کوئی کہتے ہیں نا کہ نو ٹالرنس، کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ کہ نو کمپرومائز، سید کے آگے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میرے ایمان اور میرے مقام میں چاہے میں کہیں بھی کام نہ رہوں گا نا، تو سید کا احترام میں نے کرتے ہی رہنا ہے۔ اب کوئی سادات ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق بنا ہے، بن جاتا ہے، بعض کے ساتھ ہمارا تعلق ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر ہی تعلق رکھتا ہوں، ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر ہی تعلق ختم کرتا ہوں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی میں جو تعلق ہے وہ ختم کرتا ہوں جو دنیا کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جو ادب کا ہے، جو احترام کا ہے، جو محبت کا ہے، جو عقیدت کا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ جو مرضی مجھے کہتے رہیں، لیکن ان کا ادب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک سید صاحب تھے تو وصال فرما گئے، بڑی محبت تھی ان کے ساتھ، بڑا فیض ہے مجھے ان سے۔ تو ایک محفل میں مجھ سے ایک بات نکل گئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ تھا، میرا وہاں پہ بیان تھا، اور میں نے یہ کہہ دیا امام حسن علیہ السلام کے متعلق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ نے ان کے ساتھ صلح کی ہے، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر یزید سے جنگ کی ہے تو ہماری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے۔ اب میرے لفظوں میں کوئی فرق ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا۔ بہرحال ان کو میری یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے مجھے محفل میں ہی ڈانٹ دیا، بہت سختی سے ڈانٹا، میں بولنے لگا، پھر میں بولنے لگا، پھر تو اینڈ میں پھر میں نے وہیں کھڑے ہو کے ان سے معذرت بھی کی، اپنی بات کو وہیں پہ ختم بھی کیا۔ اور جب محفل ختم ہوئی تو بڑے لوگ آئے، جی یہ کیا ہو گیا، جی یہ کیا ہو گیا،
جی یہ کیا ہوگا، انہوں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا بھائی میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، میرے ساتھ ہوا ہے نا تو میرے ساتھ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ تو سید ہیں، وہ تو بزرگ ہیں، وہ تو سردار ہیں، میں ہی غلط ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے نا، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے نا جو صحیح کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب مجھے ملے تو میں نے بڑے احترام سے ان کو سلام کیا، اور جب تک وہ رہے میں نے ان کا احترام کیا۔ تو یعنی اگر سید آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، آپ پر سختی بھی کر دیتا ہے، تو آپ ان کا ادب کبھی نہ جانے دیں، کیونکہ آپ ان کا ادب ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لہذا میرے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سید کا کبھی احترام ترک نہیں کرنا۔ آپ کو اختلاف ہے الگ ہو جائے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو دور ہو جائے۔ ایک شخص نے مجھے کہا جی کہ فلاں جو سید ہے وہ زنا کرتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، وہ جو مریدنیاں ہیں ان کے ساتھ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مریدیاں نہ کروائیں، آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ ان سے آپ نہ تعلق بنائیں، آپ کسی اور کے مرید ہو جائیں، آپ کسی اور سے تم کروا لیں، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، لیکن آپ کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر احترام کرنا ہے تو حضور کی وجہ سے کرنا ہے۔ اس لیے سید کا آپ نے ہمیشہ احترام کرنا ہے۔ اگر اختلاف ہے وہ ایک دائرے میں ہے، کوئی بھی بات ہے، کیسی بھی بات ہے، لیکن ادب اگر کریں گے تو بڑا مقام ملے گا۔ ایک شخص نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنے مرشد خانے سے بہت ملا ہے، لیکن ملا کیسے ہے؟ کہتا جی تمہاری محبت اور ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ میں نے کہا یار مجھ سے تو محبت نہیں ہوتی نہ ادب ہوتا ہے۔ بہرحال جب اس نے کہا تو میں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم تو وہاں جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو کبھی آگے جا کے وہ نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی اللہ والے کی محفل میں جاتے ہو، آپ کی کوئی خواہش ہے تو آپ اپنے دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں، دل ہی دل میں ان کے دل تک پہنچا دیں تو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے محبت یہ چیز ہے، محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ ویسے مجھ سے تو رہا نہیں جاتا ہے، پیر نصیر الدین کا بیان بہت پیارا ہے، یہاں تک بھی لوگ بہت کم ہی پہنچتے ہوں گے۔ بہرحال مجھ سے تو رہا نہیں جاتا، میں تو پھر زبان سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ بہرحال ہر بندے کا اپنا ایک سوچ ایک نظریہ ہے۔ بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی لفظ کوئی بات نامناسب لگی ہو تو معذرت۔ اگر آپ کوئی بھی قیمتی رائے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔